बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जुमेरात और जुमे का दोनों का दिन जो है वो आपकी कॉल्स के साथ होता है और आपकी कॉल्स के साथ साथ हमारे पास कोई ऐसी शख्सियत भी होती है जो दीन और दुनिया दोनों की रहनुमाई आपके लिए हस्ब तौफीक ज़रूर देती है। अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? और आज क्योंकि हमारे सारी दुनिया के अंदर माजूरों का दिन जो है वो मनाया जा रहा है, ये लफ्ज़ वैसे मुझे बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि जब ये आता है तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए आती है कि जो आलमी दिन जब मनाए जाते हैं तो उसमें तफरीक कैसे करते हैं कि कोई शख्स जो है वो जिस्मानी तौर पे ऐसे है या ज़हनी तौर पे ऐसे है। लेकिन आज हमारे साथ सईदा इम्तियाज़ फ़ातिमा होंगी जिनका पैगाम भी हम आज तक आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन अल्लामा साहब, सबसे पहले इब्तदाई गुफ्तगू में आपसे ये अर्ज़ करूँ कि मैं इमाम अली करमल्लाह के बारे में हदीस है जो कि अम्मा आयशा की तरफ से भी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ से भी है कि अली के चेहरे को देखना जो है वो इबादत है। मैं एक रवायत पढ़ रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़ातिमा सैयदा जो हैं ये जन्नत में सरदार हैं औरतों की। चलें यूँ भी कर लें, औरतों की सरदार हैं। ये जुमला जन्नत का लफ्ज़ बीच में नहीं था, ये मैं 6 की 6 किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, उसमें जन्नत का लफ्ज़ नहीं था, वो सरदार हैं। अब वो किन की सरदार हैं? जो अहले जन्नत होंगे, हैं तो नहीं होंगे। तो क्या ये बात बिल्कुल अपने इमाम अली की तरह की नहीं बन गई कि आज भी दुनिया में अगर आपने मुनाफिक और ईमानदार में से फ़ासला करना हो तो आप कहेंगे कि जनाब जो अली से मोहब्बत करने वाला है वो मुनाफिक नहीं है, जो करने वाला है वो मुनाफिक है। इसी तरह आज क्या ये बात हम कह सकते हैं, ये फतवे के तौर पे नहीं मैं कह रहा, राय के तौर पे इल्मी कह रहा हूँ, कि वो लोग जो सैयदा को अपना सरदार समझते हैं वही अहले जन्नत है? ये क्या अल्लाह के रसूल का कौल जो है ये अल्लाह की हिकमत हुआ ना? तो जो सैयदा को अपना इमाम अपना सरदार मानेंगे वही वहाँ पे उनके साथ जन्नत में होंगे भी। अल्लाह की राय सैयदा के बारे में किस तरह से पहुँचती है, किस तरह लोगों तक पहुँचानी चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी व अस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। जनाब मरियम मादर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने बड़े वाज़े लफ्ज़ों में ये बयान फरमाया है कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा के, कि अल्लाह ने आपको चुना है, व तहरा के, आपको ताहिरा बनाया है, वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, और आपको आलमीन की निसा पर चुना है। यानी 2 मरतबा चुनाव का जिक्र है। पहली बात तो यह है कि यहाँ जो लफ्ज़ इस्तिफ़ा है वो आपको ये बताता है कि मुस्तफ़ा होना खुदा की तरफ से होता है, खुदा ही चुनता है, खुदा ही मुस्तफ़ा बनाता है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ताहिरा हैं और आलमीन की निसा की सैयदा हैं। ये जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा जाता है कि या रसूल अल्लाह, ये जो आयत है ये क्या बता रही है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि मरियम अपने दौर की निसा की सैयदा थी, अपने दौर की, लेकिन मेरी बेटी फ़ातिमा आलमीन की निसा की सैयदा है। इन पे टाइम नहीं है, इनके लिए कोई टाइम नहीं है कि माजी में जो ख़वातीन गुजर चुकी हैं, हाल में जो ख़वातीन मौजूद हैं और जो मुस्तकबिल में आने वाली हैं, तमाम तर। और सिर्फ इसमें एक बड़ी पुरलुत्फ़ तस्रीह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि फ़ातिमा तो सैयदत निसाइद दुनिया, फ़ातिमा दुनिया की औरतों की सरदार है। निसाइल आलमीन कहना जो है वो जहाँ जहाँ रहमतुल आलमीन। तो इसका मतलब ये है कि एक तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि निसा का ताल्लुक सिर्फ दुनिया से नहीं है। अब इसमें कितनी रिसर्च हो गई है हमारे ऊपर, हमें इल्म भी नहीं है, लेकिन जनाब सैयदा जो हैं वो एक ऐसा ओहदा रखती हैं कि जिसमें पूरे आलमीन शामिल हैं। जैसे कि जब हम परवरदिगार की बात करते हैं तो रब्बुल आलमीन कहते हैं, रसूल अकरम की बात करते हैं तो उन्हें रहमतुल आलमीन कहते हैं। उनके बाद ये आलमीन का लफ्ज़ आपको मिलेगा तो जनाब सैयदा आलमियान के साथ मिलेगा कि सैयदा तो निसाइल आलमीन। मैं कॉलर पे चला जाऊँ, लेकिन सब लोगों को, सब दोस्तों को ये खुशखबरी के तौर पर मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप मुझे इस पर इजाज़त दें कहने की, ये खुशखबरी की बात है कि जो सैयदा को अपना सरदार मानेगा
اور وہی ان کے ساتھ جنت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. جب میرا نبی کہتے تو پھر اس کے اوپر دو رائے قائم کرنا یا اپنی تفسیر لے کر آنا یا اپنے خیالات کا اظہار کرنا میرے خیال میں یہ بالکل اسی طرح نامعقول ہے جس طرح یہ کہنا کہ منافق میں اور ایماندار میں فرق کرنا کی جو حدیث ہے اور یہ کتنی واضح ہے اور یہ مسلسل ہے. اسے کہتے ہیں تسلسل کے ساتھ. تسلسل سے مراد ہے کہ وہ جو صحیح حدیثیں ہوتی ہیں ان میں کئی راوی ہوتے ہیں اور وہ تمام کے تمام راوی جو ہیں وہ اوتھینٹک ہوتے ہیں. ہمارے علم کے مطابق میں تو سب کو اوتھینٹک سمجھتا ہوں, سب وہ لوگ جو راوی کرنے والے ہوتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. مدیحہ السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی پتر. بلال صاحب میں کافی دیر سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی تھی, بس مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیسے فون کروں. آج میری کال لگ گئی آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. بس میں پریشان ہوں, مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میں بات کیا کروں, کہاں سے شروع کروں. جہاں سے میں حافظ قرآن بھی ہوں ماشاءاللہ سے, اور میں نے ترجمہ بھی کیا اور 4 سپارے کیے ہیں. بس کچھ ایسی بیماری آئی, ڈاکٹرز نے ڈپریشن بولا, کسی نے کچھ بولا. کسی نے کچھ کیا بولا؟ کچھ نے ڈپریشن بولا, کچھ نے کیا بولا؟ کوئی جادو وغیرہ کا کسی نے بولا کہ یہ معاملہ ہے ایسے. ٹھیک. تو کروایا سب کچھ, میڈیسنز بھی کھائیں, الحمدللہ اس چیز سے تو میں نکل آئی ہوں. لیکن نا کچھ چڑچڑا پن, پھر اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہو گئی, MBA بھی کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اب گھر والے شادی کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں لیکن کچھ سبب نہیں ہوتا, مطلب کہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا مدیحہ, آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے MBA کیا ہوا ہے. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں 24 کی ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ. اور پیرنٹس کا نام کیا ہے آپ کے؟ میری امی کا نام عالیہ ہے اور بابا کا نام امتیاز ہے. اچھا, ڈپریشن ڈائگنوز کس نے کی تھی؟ پتہ نہیں, میں تب BBA کر رہی تھی, میں اسٹڈی میں تھی اور میری ماشاءاللہ سے جاب بھی ہو گئی تھی, میں ٹیچنگ کر رہی تھی, اسی میں ترجمہ بھی کر رہی تھی. اور ڈپریشن ڈائگنوز کس نے کی تھی مدیحہ؟ میرے پاس اسٹوڈنٹ آتا تھا, اس کے بردر کی سڈن ڈیتھ ہوئی تھی. اچھا. مجھے ڈیتھ فوبیا ہوا تھا. ڈپریشن ڈائگنوز کس ڈاکٹر نے کی تھی؟ کسی نے, ڈاکٹرز نے تو ایک ہمارے پاس. چلیں چھوڑ دیں اس بات کو, چھوڑ دیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جادو والی جو ڈائگنوزز ہے یہ کن لوگوں نے کی تھی اور کن بنیادوں پہ کی تھی؟ بیسیکلی مجھے یہ دم سے ہی آرام آیا تھا. مجھے میں آپ کو بتاتی ہوں, کس نے کیا تھا مدیحہ؟ ایک آنٹی آتی ہیں, انہوں نے بتایا تھا. آپ نے وہ ڈاکٹر والی بات بھی کسی کے کہنے پہ یقین کر لی اور جادو والی بات بھی کسی کے کہنے پہ یقین کر لی, کیوں؟ نہیں پتہ کیا, مجھے میڈیسن سے بالکل آرام نہیں آ رہا تھا. نہیں تو آپ نے لی کیوں تھی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب ڈائگنوزز ہی کسی ایسی محلے کے ڈاکٹر نے کیا تھا تو آپ نے میڈیسن لی کیوں تھی؟ آرام تو تب آئے گا جب پرابلم ہو بیٹا. جی جی. تو آپ نے کیوں سپوز کر لیا کہ پرابلم ہے؟ میں ڈرتی بہت زیادہ تھی, میں روتی بہت زیادہ تھی, میں خوف بہت زیادہ آتا تھا کہ محسوس کرتی تھی اپنے ٹکٹ کسی کو. اچھا مدیحہ, یہ میں بات آپ کو نا بڑے ہی کیا کہتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہا ہوں, نہ آپ کو جادو ٹونا ہے نہ آپ کو ڈپریشن ہے. بنیادی طور پہ آپ کے ساتھ 2 مسائل ہیں اور یہ دونوں مسائل ایکسٹریم ایجز کے اوپر ہیں. ایک تو مثال کے طور پہ مجھے آئس کریم اچھی لگتی ہے, لیکن آج اگر آپ مجھے کہیں کہ 20 لیٹر آئس کریم آپ نے روز کھانی ہے تو مجھے آئس کریم سے نفرت ہو جائے گی کہ یہ کیا مصیبت ہے میرے اوپر, حالانکہ وہ میری پسندیدہ چیز ہے. آپ کی سینسٹیوٹی ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اتنی سینسٹیوٹی ہونا کہ ہر کسی چیز کے اوپر آپ سینسٹیو ہو جائیں, یہ ایک پین والی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ حاکم ہیں, آپ بالکل حاکم ہیں, آپ میں غصہ ہے, آپ میں بالکل غصہ ہے, آپ سیلف ڈٹرمنٹ ہیں, بالکل ہیں, آپ موٹیویٹڈ ہیں, بالکل ہیں, لیکن اچیومنٹ اس کے مطابق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یہ بہت بڑا کویشچن ہے. سب کی ویسی ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. یہ مسائل نہ جادو کے ہیں نہ یہ مسائل کسی اور چیز کے ہیں, یہ مسائل بنیادی طور پہ آپ کے رویے کے ہیں. اب اس رویے میں 2 چیزیں بڑی شدت سے اس وقت جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گی. ایک, 24 سال کی عمر میں شادی کی فکر نہیں ہونی چاہیے, ریجیکٹ کر جاتے ہیں. یہ لینگویج دیکھو کتنی نیگیٹو لینگویج ہے. پیپل ہیو دا رائٹ ٹو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ, یہ ان کا حق ہے, اسی طرح آپ کا بھی حق ہے. لیکن 24 سال کوئی عمر نہیں ہے, لیکن اتنی سختی سے رائے رکھنا جو ہے یہ بھی کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ
کہ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تسبیح، یا ولی یا والی دوسری تسبیح، اور یا مومن یا اللہ تیسری تسبیح. یہ 3 تسبیح آپ پڑھتی رہو زندگی بھر. کام بھی ہوگا، رشتہ بھی ہوگا. لیکن جب رشتہ ہو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ ایک کشتی کے 2 کپتان مدیحہ نہیں ہو سکتے، کپتان ایک ہی ہوگا، یا آپ ہوں گے یا وہ ہوگا. یہ فیصلہ جب کر لو تو پھر تم نے شادی میں جانا ہے. شادی میں کوئی مسئلہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی نہیں ہوگا. جی السلام علیکم. کالر. جی شمیم بیٹا. جی شمیم. السلام علیکم شمیم. جی شمیم السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ شمیم ہیں بھائی؟ ہاں جی، میں آپ کو اور آپ کے مجلس کو سب کو سلام کرتا ہوں. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بیٹا. جی میری ایک مہینے سے. جی جی حکم سن رہا ہوں. ٹی وی بند کر دیں. اچھا میں بلال صاحب میں ایک کنفیوزنگ میں پھنس گیا ہوں. آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا میں نے. ہاں. اچھا میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا. ہاں ہاں. تو کوئی 1 مہینہ ہوا. جی حکم. تو وہ درود کے اوپر آپ نے مطلب بہت مثبت قسم سے مطلب یہ کہ تشریح کی تھی، مگر وہ ویسی کنفیوزنگ ہو گئی ہے ذہن میں، تو اس کو دور کرنا چاہتا تھا میں. میں تو کانوں سے، ہاتھوں سے، ناک سے، سب چیزوں سے سن رہا ہوں آپ کو. وہ کنفیوژن کیا ہے؟ پڑھتے ہیں جی یہ تو کوئی سلسلہ ہی نہیں کہ محمد آل محمد. اللہ کے ولی مجھے بالکل نہیں سمجھ آئی بات کہ وہ کنفیوژن کیوں ہو گئی آپ کو. درود پڑھنا ہے آپ درود پڑھیے. اگر فرض کیجئے سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کون سا درود پڑھوں، تو بھائی جان جو دل کرے پڑھو. کسی نے کیوں روکنا ہے آپ کو کہ آپ کو یہ درود پڑھو یہ نہ پڑھو؟ آپ جہاں سے شروع کرنا چاہیں، جہاں ختم کرنا چاہیں، بالکل بجا بات ہے. میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ پڑھتا ہوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ سوچنا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ نے مجھے درست کرنا ہے. درود توفیق خداوند ہے، ورنہ سب کو پتہ ہے کہ درود پڑھنا چاہیے. بہت سے احباب نہیں پڑھتے. یہ درود خدا کی اطاعت ہے، جو پڑھنا چاہے، اور یہ محبت کے تقاضے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے پڑھے. آپ کنفیوز نہ ہوئیے. آپ جو بھی درود پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو قبولیت کے درجوں پہ فائز بھی کرے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو جواب واپس آنا ہے وہ بھی آئے. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں جواب واپس آتا ہے. جی السلام علیکم صبا. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی. ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر بیٹا. انکل میں اتنی دیر سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں نے آپ کی ٹیم سے رابطہ کیا تھا. اگر آپ کا کوئی پرائیویٹ نمبر مل جائے. اچھا میرے پیارے بچے، یہیں پہ بات اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ ضرور کر لیں. ٹیم پرائیویٹ نمبر تو دیتی نہیں ہے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر یہ اویلیبل چوائس آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ بغیر نام بتائے بھی اپنے مسئلے کو ڈسکس کر سکتے ہیں. یہی رائے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، حضور اقدس درود پڑھنا، میں جب بھی جاتا ہوں زیارتوں پہ یا عمرے پہ یا کہیں بھی، تو مجھے یہ درود اچھا لگتا ہے یہ پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول اور اللہ کے اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہا ہوں. بہت سے لوگ جو مثال کے طور پہ نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، وہ الگ بات ہے. اگر سلیکشن کرنی ہو کہ میں ذکر کے طور پہ کیا درود پڑھوں تو کیا مناسب بات ہوگی؟ دیکھیے یہ درود تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے کہ جب صحابہ نے یہ پوچھا ہے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں کہ پروردگار عالم اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی درود بھیجو اور سلام. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں نے پوچھا کہ کیسے بھیجنا ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. رہی بات درود ابراہیمی کی، تو درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے اس میں درود ابراہیمی کا ذکر ہے. کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، جیسے تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم اور اس کی آل پر.
یعنی جو اس وقت بھیجا جا رہا ہے وہ انہی پہ بھیجا جا رہا ہے. یہ ایک مثال ہے اس کے اندر اللہم صلی علی محمد. جس طرح نماز تھی جی کما صلی تعالیٰ، یہ حرف تشبیہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی تو ایسے درود بھیج جیسے تو نے کبھی بھیجا تھا ابراہیم اور ان کی آل پہ. تو اس کا مطلب ہے جو درود کرنٹلی جو درود بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے تو محمد و آل محمد ہی ہیں جن پر بھیجا جا رہا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے اس میں مثال دی گئی ہے، اس میں تشبیہ دی گئی ہے. جیسے یہ بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے، آپ صحیح فرمائیے گا مجھے، کہ جیسے تمام لوگ جو ہیں، تمام انبیاء اکرام جو ہیں وہ نماز ادا کرتے تھے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہماری تاریخ نماز جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جڑی ہوئی. لیکن جب ہم نماز کا ذکر کریں گے تو ہم یہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ یہی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے. لیکن آپ کے لیے یہ نماز ہے، کیونکہ نماز میں جتنی جو بھی تبدیلیاں رکعتوں میں یا دیگر چیزوں میں یا اوقات میں آئی یا اوقات میں، آپ کے لیے یہ حکم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پیچھے نماز پڑھی جا رہی تھی آپ نے اسے بھی اون کرنا ہے، ایکنالج کرنا ہے کہ جی وہ بھی نماز تھی. آج آپ نے درود کے اوپر میرے دل کو بہت بڑا کر دیا، بہت بڑا کر دیا عمران مظاہری صاحب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی عمران السلام علیکم بیٹا. عمیر. جی بلال بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو کیا چیز کہہ رہے ہیں بیٹا؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. جی اونچا بولیے گا. جی میری ایج 28 سال ہے. میں معافی چاہتا ہوں مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی بیٹا. جی اب آپ کو آواز جی فرمائیے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بولیے. جی میرا سوال تھا کہ ہم جب انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے تو نماز تو پڑھتا ہے، لیکن جب وہ دور ہو جاتا ہے مسئلہ تو وہ پابندی اس سے چھوٹ جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ کوئی وجوہات نہیں. انسان بنیادی طور پہ بے ایمان ہوتا ہے نا، نفع کا سودا کرتا ہے، اس میں اور کیا بات ہے. دیکھو میں تمہیں بات بتاؤں، یہ جو یہ میں بڑے ادب سے اپنے علماء کرام سے معافی مانگ کے کر رہا ہوں. یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا، ان کو سوالات کو ہم بنیادی طور پہ نا سائیکو انالیسس کے ساتھ نا پیش کرتے ہیں کہ جب ضرورت ہے تو ظاہر آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ مانگنے جائیں گے نا، بغیر ضرورت کے بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو اللہ نے نماز کی ہے یہ کس کے لیے کیا؟ آپ کو کس سے دور کرے گی؟ برائی سے کرے گی. اب آپ کہیں وہ برائی سے کرنے والے تو لوگ دور ہوتے نہیں ہیں، یہ بحث نہیں ہے. فرائض ہیں، فرائض کو فرائض سمجھ کے کریں. اگر مشکل میں اللہ توفیق دے رہا ہے یا اللہ مشکل کے علاوہ توفیق دے رہا ہے، توفیق کی بات ہے. لیکن میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، بنیادی طور پہ ایمانداری کی بات ہے. اگر آپ اللہ کو حق مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں، تو میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کی اس کال کو یہ کال ہے آپ کی جو آپ اللہ کو کال دے رہے ہیں، اللہ اس کال کو اون کرتا ہے اور اس کال کو ریٹرن کرتا ہے. اور اس کے اوپر بے انتہا حدیثیں جو ہیں وہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، امام حنبل کے موجود ہیں کہ اللہ اس کال کو. اور پھر امام علی کا جو کال ہے اس کو بھی یاد رکھیے. وقفہ لیجیے، واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈس ایبلٹی ہوتا ہے، لیکن اب اس بات کو زیادہ ذرا سمجھنے والے لوگوں نے کہا ہے کہ اسپیشل ایبلٹی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. ظاہر ہے ہم توقیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ اگر کسی بھی معاشرے میں کسی انسان کی توقیر نہیں ہے تو یہ اس انسان کی بے عزتی نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے زوال کا ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ مختلف ایبلٹی والے لوگوں کو زندگی میں کس طرح اپروچ کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ امتیاز فاطمہ. شاہ صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امتیاز فاطمہ، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کب سے معذور ہیں؟ دیکھیں، ڈسیبلٹی تو کسی بھی ایج میں اور کسی بھی جینڈر میں کسی بھی جگہ کسی کو بھی آ سکتی ہے. لیکن میں 3.5 سال کی تھی جب مجھے جو ہے وہ گردن توڑ بخار ہوا، اور اس کے بعد سے لے کر اور اب تک یہ ٹائم گزر گیا الحمدللہ. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ کیا چیز آپ نے زندگی میں جسے کہنا چاہیے حسرت کے ساتھ دیکھی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر میں یہ ہوتا میرے ساتھ یا یہ میں کر سکتی؟ کوئی حسرت سب سے زیادہ جو انسان کیری کرتا ہے زندگی میں؟ دیکھیں، پروردگار فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
یعنی وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، نہیں اس نے کہا عورت کو کیا، مرد کو کیا، ٹرانسجنڈر کو کیا، یا پھر پرسن ود ڈسیبلٹی کو کیا۔ تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو گونگا، بہرا، اندھا، لولا لنگڑا کہنے والے؟ ہمارا مقصد اس کو ڈسیبلڈ کرنا نہیں ہے۔ میں یہ کہتی ہوں پروردگار نے ہمیں پرفیکٹ بنایا ہے، لیکن ہم ڈسیبلڈ بائی سوسائٹی ہیں، کیونکہ سوسائٹی ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی۔ اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ آپ کے لیے بہترین ہال بنایا ہے، آپ بہت خوبصورت جگہ پر جا کر اپنا یہ پروگرام کیجئے، لیکن وہاں پر سٹیئرز نہیں ہیں اور پروگرام 3rd فلور پر ہے، تو آپ کہیں گے کہ کیا دماغ ٹھیک ہے؟ یعنی کیا بیسک فیسلٹی نہیں مجھے دے رہے آپ لوگ، تو مجھے کیا کرنا ہے اس ہال کا؟ تو جب ہم اگر ریمپ مانگتے ہیں یا ایلیویٹر مانگتے ہیں تو کیا ڈفرنس ہے؟ آپ بھی وہی مانگ رہے ہیں، اس وقت آپ کی ایک بہت بڑی جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی آپ کی بڑی رائے ہے، اور وہ لوگ رائے اس پہ ظاہر ہے اس کو اپریشیٹ بھی بڑا کر رہے ہیں۔ آپ عوام الناس کے لیے، پاکستان کے لیے، حاکموں کے لیے آپ نے جو آواز اٹھائی ہے، یہ آواز کیا ہے اس وقت؟ اس وقت میری آواز یہ ہے کہ ہمارے تمام جتنے بھی حکومت ہیں، اپوزیشن ہیں، جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں یا ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہمارے قانون کا قلم دے دیا گیا ہے اور جنہیں ہماری تقدیریں لکھنے کے لیے جو ہے وہ قسمت دے دی گئی ہے کہ جائیں آپ جس کی چاہے قسمت اور تقدیریں لکھیں، تو ان سے میرا سوال ہے کہ ابھی تک پنجاب میں ڈسیبلٹی بل پاس کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو مجھے صرف اتنا ہی بتا دیجئے کہ کس قانون کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ لوکل گورنمنٹ میں جب تمام ان افراد کے لیے جو کسان ہیں، یعنی جتنے بھی ورنریبل گروپس ہیں، کمیونٹیز ہیں، کسان ہیں، لیبر ہیں، خواتین ہیں، اقلیتیں ہیں، تاجر ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، سب کو سیٹیں دی گئی، ریزرو سیٹس۔ کیا پرسن ود ڈسیبلٹیز جو کہ جینڈر لیس ہیں، جو خواتین میں بھی پائے جاتے ہیں، مردوں میں بھی، ٹرانسجنڈر میں بھی، کسی فرقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کسی مذہب سے نہیں، کوئی مذہب یہ نہیں کہہ سکتا ہم میں نہیں ہے، کوئی نسل یہ نہیں کہہ سکتی ہم میں نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا فرد اٹھ کر کہہ دے کہ ہاں ہمارے اندر افراد وہاں معذوری نہیں ہے، تو پھر میں تسلیم کر لوں گی کہ ہمارے لیے کوئی قانون نہیں۔ سیدہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کہہ رہی ہیں کہ اسپیشل سیٹس جو ہیں جن پہ خواتین یا لوگ جو ہیں وہ ریکمنڈ ہو کر جاتے ہیں، آپ لوگوں کی کوئی سیٹ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز میں یا کہیں بھی نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں لوکل گورنمنٹ میں اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ترامیم جاری ہیں، ہمارا مطالبہ ہے ہمیں ریزرو سیٹس دی جائیں لوکل گورنمنٹ میں ڈسٹرکٹ وائز۔ اچھا، فرض کیجئے کہ اسپیشل سیٹ پہ کونسلر کی آپ کو سیٹ مل جاتی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ افیکٹو کیسے ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوگا اور سب پوچھیں گے بھی۔ دیکھیں، جب ڈسٹرکٹ وائز ہمیں سیٹ دی جائے گی تو پالیسی میکنگ کا پارٹ ہم بھی ہوں گے، ضلع میں ہماری سیٹ ہوگی تو پالیسی کا میکنگ کا پارٹ ہم بھی ہوں گے۔ ہمارے بغیر ہم پر کوئی قانون سازی نہیں کرتا، صرف بیچارے ہیں، محبت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اسلام کہتا ہے، تو اسلام تو اور بھی بہت کچھ کہتا ہے، لیکن کیا پیار محبت سے ایجوکیشن مل جاتی ہے، جابز مل جاتی ہیں، سکلز مل جاتی ہے؟ قانون ہونے چاہیے ہمارے لیے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لالی پاپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ قوانین کی ضرورت ہے۔ 2006 میں ایکسیسیبلٹی قانون بنا، لیکن کیا آج تک امپلیمنٹ ہو سکا؟ فاطمہ مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک میں تو میں ریاستی سطح پہ اگر دیکھوں، یا میں اپنی جہالت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، مجھے تو لوگ سچ بولتے ہوئے نہیں نظر آتے۔ آپ فرما رہی ہیں کہ لوگ حساس ہوں اور آپ کو لالی پاپ نہ دیں، وہ واقعی عمل کریں۔ لالی پاپ دینے سے کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا، کوئی اسکلفل نہیں ہو سکتا، اس کی ضرورت زندگی پوری نہیں ہو سکتی۔ سو چیریٹی نہیں چاہیے، آپ کو فیسلٹی چاہیے، اور آپ کو وہ انوائرمنٹ چاہیے جس میں کہ آپ اپنی ابیلٹی کو ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، بالکل۔ ہمیں دیکھیں، جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ آواز کوئی نہیں اٹھاتا اور ہر جھوٹا نظر آتا ہے، اسی جھوٹے دور میں بیٹھ کر اسلام کا انقلاب آیا تھا، تو کیا آپ نہیں جانتے تب بھی کتنے ظلم تھے؟ تو اگر آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مجھ پر واجب ہے، تو کیا میں اپنی کمیونٹی کے حقوق کی آواز ان لوگوں میں نہ اٹھاؤں جو مجھے سوسائٹی کا پارٹ کہتے ہیں اپنی زبان سے، اور انکلوسیو نہیں کرتے اپنی سوسائٹی کو؟ مجھے اگر پارک میں بھی دیتے ہیں تو ایک چھوٹی سی جگہ دے کر کہتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر سب کو دیکھو، میں تماشا دیکھنے کے لیے نہیں آئی، وہ پورا پارک میرا ہے،
اس پر پورا حصہ میرا ہے. جب آپ ہر ایک پسماندہ طبقے کے لیے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے انہیں سیٹیں دیتے ہیں تو پھر ہماری آواز اٹھانے کے لیے ہمیں سیٹس کیوں نہیں دی جاتی؟ ہمیں قانون کا حصہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ہمیں مشاورت میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ اپنی مرضی سے ہر چیز کیوں دی جاتی ہے؟ آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ آپ کو قانون سازی کے اندر شامل کیا جائے تاکہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے. یہ بات بڑی اعلیٰ ہے. لیکن جس معاشرے میں آپ نے بڑی اچھی مثال دے کے میرا تو منہ ہی بند کر دیا کہ جہاں پہ جھوٹ بولنے والے تھے وہیں پہ اسلام بھی آیا, تو اب بھی امید قائم ہے. آپ کی اس وقت لوگوں سے, عام پبلک سے کیا ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ کیا رویہ اختیار کریں؟ دیکھیں میری ایک ہی مطالبہ ہے میرا, چاہے وہ پاکستان کا ہر شہری, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, پارلیمنٹیرین ہے یا کوئی بھی فرد ہے, چاہے میڈیا ہے, کہ پلیز حق کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو انسانی حقوق کی بات کرنے والے, اس کے علمبردار اس آواز میں ہمارے ساتھ آئیں. یہ نہیں کہ ڈسیبلٹی ڈے منایا جا رہا ہے تو صرف ڈسیبلڈ پرسن روڈ پر نکلیں. کیوں باقی سب پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کا فرض نہیں ہے حق کی آواز بلند کرنا؟ تو پلیز ہمارا ساتھ دیں, ہمارے لیے آواز بلند کریں اور ہمیں سوسائٹی کا حصہ بنائیں. ہمیں کوئی ایسی مخلوق نہ بنائیں جو سوسائٹی میں رہ ہی نہیں جا سکتی. ایلینز آئے ہوئے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سوسائٹی سے. بہت اچھی بات سیدہ امتیاز فاطمہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور میں آپ کو اس بات کا تہ دل شکریہ ادا کرنے کے ساتھ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا پلیٹ فارم اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی آواز ہیں. ہو سکتا ہے ہماری عقل میں کمی ہو, ہمیں نہ پتا ہو کہ ایک آواز کیسے اٹھانی ہے, آپ اس پہ ہماری رہنمائی کریں. لیکن ان لوگوں سے بھی جو سڑکوں پہ آ کے حقوق مانگتے ہیں وہ کبھی یہ بھی یاد رکھیں کہ ان لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور انسان ہونے کی حیثیت سے کیا ہم کہیں بھول تو نہیں جاتے؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سیدہ امتیاز فاطمہ کی بات سنی, دل کو تو لگتی ہے لیکن عمل کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنی بات جو ہے وہ نیت میں آئے اور کتنی نہ آئے. میں اس وقت ہمارے پاس میر پور خاص سے ہیں, سمن ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی میر پور خاص. جی فیصل آباد شاہین. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. بلال بھائی, میں نے نا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے نا آپ سے. کس کے بارے میں؟ بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے, فرمائیے. جی میرا نام شاہین ہے, میرے 5 بچے ہیں. ماشاءاللہ. میرے میاں کا نام ایاز احمد ہے نا. اچھا. اور بیٹے کا نام ہے عبد المعیز احمد. اچھا. تو عبد المعیز نا میٹرک بھی بڑی مشکل سے اس نے کی ہے, میٹرک بھی کیا نہیں مکمل نا. تو وہ کام کرتا ہے, جیسے 2 ماہ کام کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے. پھر جیسے میں نے نہیں کرنا, مجھے یہ ہے مسئلہ, یہ میں نے نہیں کرنا. اب اس کی جو ہے نا ماموں وہ نا باہر ہیں سعودیہ, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہاں بھیج دو. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب یہاں نہیں کر رہا ہے کام تو اس کو باہر کیوں بھیجیں. تو اب پتہ نہیں یہ ایسے کیوں کرتا ہے, بہت تنگ کرتا ہے یہ معیز نا, عبد المعیز احمد. تو باہر بھیجنے میں آپ کو کیا مسئلہ, کیا کیوں نہیں بھیجنا چاہتے ماموں کے پاس؟ میں نے کہا یہ جیسے ہمیں یہاں اتنا تنگ کرتا ہے, ہاں کھانے پینے میں ہر چیز میں تنگ کرتا ہے. وہاں کتنی عمر ہے معیز کی بیٹا؟ معیز کی ہے 22 سال. 22 سال کا بچہ آپ کو کھانے پینے میں تنگ کرتا ہے, آپ اس کو دودھ پلاتی ہیں کیا؟ بلال بھائی وہ دیکھنے میں ماشاءاللہ لگتا ہے وہ ایسے, پر یہ بچوں کی طرح ہی ضد کرتا ہے یہ نا. شین بچوں کو اپنے سے دور کرو, بھیجو سعودی عرب اسے. ہاں اچھا. بچے 22 سال کا بچہ کھانے پینے میں تنگ کرتا ہے, 6 ماہ کا بچہ, سال کا بچہ ہو تو یہ بات ٹھیک ہے. کھانے پینے میں کام میں ہم نے جو اس کو کام کہنا نا, عبد المعیز احمد آپ یہ کر رہے, اس میں آپ کے لیے بہتری ہے, اس نے وہ کام نہیں کرنا. اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نام ہے نا یہ سست ہے, یہ ڈپریشن کا نام ہے. پہلی بات تو یہ, اس کے اوپر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ 22 سال کا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. لیکن دوسری بات یہ کہ بچے کو اپنی لائف ایکسپیرینس کرنے دو, دھکے کھانے دو, بھوک کاٹنے دو, لوگوں سے ذلیل ہونے دو, کمانے کا انک ڈالو نا. نہ پڑھ رہا ہے نہ وہ آپ اس کے کیا کہنا چاہیے, وہ نخرے یا چوچلے اٹھاتے چلے جائیں گے, کیسے آزاد ہوگا وہ؟ ماما جو کہہ رہے ہیں, ماما ٹھیک کہہ رہے ہیں, بھیجو اس کو وہاں پہ باہر, اس شرط پہ کہ واپسی کوئی نہیں ہے. اچھا اگلی بات
بس یہی بات تھی. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کمال مائیں ہیں بھائی, کمال مائیں ہیں. اور بچوں کو سیکھنے دو, کام کرنے دو. جب تک وہ خود اپنی پاؤں پہ اپنا بوجھ محسوس نہیں کریں گے کیسے بات ہوگی. عمران بھائی بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ بات کسی کا بھی کال نہیں ہے, یہ نبی نے ہم تک تو پہنچائی لیکن کال نبی نہیں ہے, کال اللہ تعالیٰ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو وہاں پہ ایک بڑی چھوٹی سی بات کہہ کے بتا رہا ہوں کہ نبی, پیغمبر, رسول, ولی جو بھی لوگ ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں. اب یہ بہت بڑا حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں کیونکہ وہاں پہ سواری آئے گی سیدہ فاطمہ کی. اب یہ جو توقیر اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے پیچھے پیغام امت کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں بلال بھائی, جو الفاظ ہیں نا آپ کتب میں اگر پڑھیں تو الفاظ جو حدیث قدسی کے یہ ہیں کہ محشر میں آواز پروردگار آئے گی, یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز بنت محمد. اس میں ایک چیز ہے جو عام طور پہ ڈسکس نہیں ہوتی, آپ سوائق المحرقہ بھی پڑھیں گے ابن حجر مکی کی تو اس میں بھی یہ روایت موجود ہے, حدیث قدسی موجود ہے کہ اے اہل محشر غضوا ابصارکم, اپنی نگاہوں کو جھکا لو, ونکسوا رؤوسکم, اور صرف آنکھوں کو مت جھکاؤ, سروں کو بھی جھکاؤ, حتی تجوز بنت محمد, جب تک مصطفیٰ کی بیٹی گزر نہ جائیں. تو یہ دیکھیے کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, جیسے آپ نے فرمایا کہ جو سرداری ہے یہاں پہ اگر صرف آنکھوں کے بند کرنے کی بات ہوتی تو آپ اس کی تعویل کر سکتے تھے کہ یہ حیا کی وجہ سے, ظاہر ہے کہ بنت مصطفیٰ, بڑا اچھا نقطہ نکالا, لیکن جھکانا جو ہے بتا رہا ہے. واہ 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 مظاہر صاحب کیا نقطہ نکالا. جیسے آپ نے فرمایا کہ اور اہل محشر, صرف یہ یعنی اس امت کی بات نہیں ہو رہی ہے, تمام اہل محشر, تمام یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا, یہاں پہ صرف یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہ حیا کی وجہ سے ہی بات نہیں ہو رہی, بلکہ سروں کا جھکنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اہل محشر کی سیدہ ہیں. یعنی صرف دنیا میں ہی سیدہ نہیں ہے, محشر کی بھی یہی سیدہ ہے. واہ واہ. اور یہ جو ادب ہے, یہ ادب ہے, یہ ادب ہے, حیا اور ادب, جی دونوں. اور دیکھیے دونوں باتیں جو دنیا میں مان لے ان کی یہ سردار وہاں پر بھی اوبویسلی. اور صرف یہ نہیں ہے بلال بھائی, اس پورے خاندان کو یعنی جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات کریں تو, جناب سیدہ عالمیان کی بات کریں تو, اور ان کے بچوں کی بات کریں تو بھی جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ, وہاں بھی لفظ یہ نہیں ہے کہ جو جنت میں جائیں گے ان کے یہ سردار ہوں گے, جو دنیا میں ہیں وہ بھی مانیں گے تو بات بنے گی پھر جنت میں. اس کا مطلب ہے کہ جو انہیں سردار مان رہے ہیں وہی جنت میں ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ جو بات آج مظاہری بھائی نے کہی نا, خدا کی قسم کمال کر دی کہ یہ صرف بات آنکھیں جھکانے تک اگر رہ جاتی تو یہ حیا کی ہوتی, لیکن یہ بات حیا سے آگے ادب کی بھی ہے, سر بھی جھکا لو. جی سمن, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام انکل. جی میرا پتر. انکل مجھے اپنے کیریئر کے بارے میں جاننا ہے, جاب, شادی. جاب شادی کس کی, آپ کی؟ جی آپ کی بیٹا یا کسی کی؟ میری خود کی. خود کی. آپ کیا کرتی ہیں سمن؟ جی آپ کیا کرتی ہیں, پڑھتی ہیں, کام کرتی ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کرتی, مجھے اپنے ایک دو جگہ جاب پہ اپلائی کیا ہے. ہاں وہ وہاں پہ کام ہوگا کہ نہیں. کتنی تعلیم آپ کی میری گریجویٹ. تو آپ کیا کام کرنا چاہتی ہیں یہ بتائیے. گورنمنٹ جاب. گریجویٹ میں گورنمنٹ جاب کیسے کہاں ملتی ہے مثال کے طور پہ؟ انکل مل جاتی ہے, ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تم ایجوکیشن میں ایم اے کر لو, آگے تعلیم بڑی کر لو تاکہ بہتر نوکری اور زیادہ اپرچونٹیز مل سکیں. تعلیم زیادہ کر لوں, بی ایڈ کر لو, فرض کرو آگے کرنا چاہو گی. ہاں آگے ایم اے کے بارے میں سوچا ہے. ہاں تعلیم کو بہتر کر لو, صرف گریجویشن تو مناسب نہیں بات لگتی نا. اگر تم تعلیم میں بھی ایجوکیشن میں بھی جانا چاہو تو بی ایڈ تو کم از کم تمہیں کرنا چاہیے نا. بی ایڈ ہاں. کیا خیال ہے؟ جی اور میرے انکل مجھے اپنی شادی کے بارے میں جاننا. اور تم گھر بیٹھے بھی کر سکتی ہو اوپن یونیورسٹی سے, یہ بھی بڑی سہولت ہے. ہاں وہ تو ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ کتنی عمر کتنی ہے تمہاری سمن؟ 28. ماشاء اللہ تعالیٰ. تو پرپوزل آئے نہیں یا تم نے کیے نہیں؟ آئے ہیں. ہاں مگر ماں باپ نے نہیں کی. کیوں, ماں باپ کو کیا مسئلہ ہے, کیوں کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے؟ کوئی اچھا ہو. کیا اچھا ہو مطلب؟ تو اچھے نہیں لگے.
اچھا یہ بات جو ہے نا، یہ میں آپ کے ذریعے تمام ماں باپوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے نا، خدا کے واسطے ذرا تھوڑا سا تحمل سے ماں باپوں کو دیکھنا چاہیے. پھر جب عمریں گزر جاتی ہیں پھر اچھے ڈھونڈنے کے لیے آپ میں کیا کہوں، وہ جو عمر کا تقاضا ہوتا ہے نا اس کے اوپر ہی رہنا چاہیے، اور اچھے برے کی فیصلہ اگر شرافت ہے تو وہ اچھا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں علامہ صاحب؟ بالکل ٹھیک. شرافت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہیے. رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ مقدر بدل دیتا ہے. آپ نے یا ولی یا والی اور سورہ اخلاص، یا ولی یا والی، ایک تسبیح اور سورہ اخلاص دونوں پڑھتی رہنی ہے. اللہ یہاں بھی کامیابی دے گا اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو ایک ایسی کہانی کے ساتھ جو کہ دلوں کو تو ہلائے گی لیکن ضمیروں کو جگائے گی بھی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.